नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मलफूज़ात का ये सिलसिला आपकी खिदमत में पेश है। ये महीना चूँकि उनकी ज़ात की तरफ मंसूब है, इसलिए मैं गुज़श्ता से पैवस्ता उसी की एक कड़ी गौस पाक की मलफूज़ात इस मजलिस में पेश कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़रूरत है आज इन चीज़ों की। देखें, हमने देगे बहुत पका ली, पुलाव और हलवे बहुत खा लिए, ये तो होता रहता है। बिरयानी और गौसे पाक के नाम पे तोशे शरीफ और खाने पकाने की दिगर अशिया और जो हमारे सेलिब्रेट करने का बहुत सारा आइटम्स है, तो वो सब तो हमने बहुत कर लिया। जो चीज़ अभी करने की है गौसे पाक के नाम पर और उनकी निस्बत का एहतराम करते हुए, लिहाज करते हुए, वो आप करें, ज़रूरत है। और इस वक्त जो हमारे अंदर बेदीनी और जो बेअमली, बदअखलाक़ी और दीन से बेजारी, ख़ास तौर से असल तसव्वुफ़ से दूरी, रूहानियत से दूरी, मादियत की तरफ हमारा जो लगाव है, झुकाव है और दुनिया परस्ती, दुनिया की मोहब्बत जो हमारे दिलो दिमाग में बस गई है, इन सब चीज़ों का इलाज जानते हो क्या है? वो तस्बीह पढ़ना और ये वजीफ़े पढ़ना और ये शरीफ वो शरीफ करना कुछ नहीं। आज ज़रूरत है, बिल्कुल सही वक्त आ गया है। अगर हम इन सब चीज़ों का इलाज चाहते हैं ना, अपने अंदर जो दीन बेजारी का और बेअमली का, बदअखलाक़ी का जो हमारे अंदर ख़राबियाँ आ गई हैं, उनसे अगर हम अपने आप को बचाना चाहते, उनसे निजात पाना चाहते, तो बहुत ज़रूरी है कि आप गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मलफूज़ात को पढ़ें, उनके मलफूज़ात का मुताला करें, आप उनके मवाइज़ का, वाज़ का, जो उन्होंने वाज़ किया है मजलिसों के अंदर, उनको पढ़ें। आज ज़रूरत है। बेअमली की इंतहा हो चुकी है, दीन बेजारी की इंतहा हो चुकी है, बदअखलाक़ी की इंतहा हो चुकी है। तक़वा के नाम पर फिस्क व फजूर का बाज़ार गर्म है, अय्यारी और मक्कारी का बाज़ार गर्म है। इसे लोग दीनदारी का नाम दे रहे हैं। बिल्कुल राइट टाइम है, बिल्कुल एक्चुअल टाइम है ये कि गौसे पाक का मलफूज़ पढ़ करके इन सब चीज़ों को आप दूर करें अपने अंदर से, अपने समाज से, अपने सोसाइटी से, ख़ुद अपने वजूद से, और अपनी इस्लाह करें। हमारे लिए भलाई इसी में है कि गौसे पाक के नाम पर जो कुछ हम करते आ रहे हैं वो करें, ठीक है, लेकिन उनसे बढ़ करके जो चीज़ ज़रूरी है कि उनके मलफूज़ात का मुताला करें और उनके इरशादात और उनके मवाइज़ को सुने और अपनी इस्लाह करें। ये ज़रूरी है। हमारे वाइज भी सलामत रहे, हमारे खुतबा, हमारे अइम्मा ये भी सलामत रहे। वो स्टेज से, मेंबर से कभी उनको तौफीक नहीं होती कि गौसे पाक के मजालिस और उनके मवाइज से कुछ हिस्सा लोगों को सुनाया करें। वो तो ऐसी ऐसी करामतों और ऐसे मुहय्यरुल उक़ूल, खर्क़ आदत, वाक़यात और गढ़ी हुई मौज़ू रवायत जो न इल्मी एतबार से और न कोई अक़ली एतबार से वो सब वाक़यात मिलते जुलते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या वाक़यात उठा कर लाते हैं, अवाम को सुनाते, अवाम उसी में मस्त है, झूम रही है, या गौस। कभी तौफीक नहीं हुई। मेरे कान तो वाकई बिल्कुल महरूम है अभी तक के कि कोई वाइज़, कोई ख़तीब, कोई इमाम जो है गौसे पाक का वो मलफूज़ सुनाता जिससे हमारे ईमान और हमारे अमल में इस्लाह पैदा हो, तरक्की पैदा हो। हमारे वो मलफूज़ और मवाइज़ जो उनकी मजलिसों में हुआ करते थे, उसका कोई एक टुकड़ा सुना दे। ये सुनने के लिए कान बिल्कुल हमारे तरस गए हैं एक तरह से। इसको आज ज़रूरत है सुनाने की। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही कीमती वाज़ उनका आप तक पहुँचाऊँ। मैंने अल-फुतूहात रब्बानिया से उनकी जो मजलिसें हैं उसमें से 40वीं मजलिस का एक टुकड़ा मैंने लिया है। पूरी मजलिस तो मैंने नहीं ली है जो वाज़ फरमाया उन्होंने। और ये मजलिस है इस सिलसिले में कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस पाक की आपने तशरीह फरमाई है। वो हदीस पाक ये थी कि इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा फ़क़्क़हहु फ़िद्दीन व बस्सरहु बिअयूब नफ़्सी।
حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے نا تو اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کا تفقہ عطا کرتا ہے، اور اس کو اس کے نفس کے عیوب اس پر کھول دیتا ہے، وہ بندہ دیکھنے لگتا ہے کہ میرے کیا عیوب ہیں۔ یہ حدیث پاک کا ٹکڑا ہے۔ حضور غوث پاک نے اس حدیث کے بعد آپ نے جو اس کی تشریح فرمائی، اس کی وضاحت فرمائی، اس کا تھوڑا سا حصہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الفقہ فی الدین سب لمعرفت النفس۔ جو حدیث میں لفظ ہے نا تفقہ فی الدین کا، کہ دین میں تفقہ کیا ہے، دین کی سمجھ کیا ہے، تو اس کو آپ نے فرمایا کہ تفقہ فی الدین یعنی دین کی سمجھ یہ معرفت نفس کا سبب ہے، یعنی نفس کو جاننے کا، اپنے آپ کو پہچاننے کا یہ سبب ذریعہ ہے، دین میں تفقہ کرنا، دین کی تفقہ حاصل کرنا۔ من عرف ربہ عرف الاشیاء کلہا۔ پھر غوث پاک نے فرمایا کہ جس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی گویا کہ اس نے ساری چیزوں کی معرفت حاصل کر لی، یعنی جو اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے، رب کو پہچان لے اور اسے یہ سمجھ اور ایک ادراک حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کی قدرت کا، اس کی صنعت کا، اس کی جلالت کا اور اس کے کمالات کا، تو وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ وہ تمام چیزوں کی حقیقت اس پر عیا ہو جاتی ہے۔ اب وہ ہر چیز کی حقیقت اس پر کھلی ہوئی ہوتی، پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ بڑے پتے کی بات ہے کہ معرفت رب معرفت اشیاء کا سبب ہے، یہ غوث پاک نے فرمایا۔ اور ایک روایت ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا بالکل سیورلی کہ یہ حدیث ہے، لیکن روایت مشہور ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، یعنی بالکل اس کے الٹا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ لیکن دونوں روایت اپنی جگہ صحیح ہے، دونوں روایت اپنی جگہ صحیح ہے۔ معرفت نفس سبب ہے معرفت رب کا، یہ بھی روایت اپنی جگہ صحیح، اور یہ کہ معرفت اشیاء یہ سبب ہے معرفت رب کا، معرفت رب سبب ہے معرفت نفس کا، یہ بھی صحیح ہے۔ کیونکہ اشیاء میں کون ہے؟ کائنات کے ذروں میں کس کی قدرت ہے، کس کی کاریگری ہے، کس کی صنعت ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، قرآن کہتا ہے زمین و آسمان کا نور۔ کس کا نور ہے اس کائنات کے ذرے ذرے میں؟ وہاں بھی دیکھے گا اسی کو پائے، اس کو پہچانا گویا کہ کائنات کی حقیقت جان لی، اشیاء کی حقیقت جان لی، کائنات کی حقیقت جانی گویا کہ اس کو پہچانا۔ بہت سیدھا سا یہ سمجھے کہ بہت ہی آسان اور سہل طریقہ ہے جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، کیونکہ دونوں کی معرفت ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں نا، دونوں لازم ملزوم ہے۔ اگر اس کی معرفت ہوتی ہے حقیقت میں تو اس کی معرفت خود بخود ہوگی، اس کی معرفت ہوتی ہے تو ان چیزوں کی معرفت خود بخود ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ غوث پاک کے فرمانے کا مطلب تھا کہ الفقہ فی الدین سب لمعرفت النفس، دین کی سمجھ کیا ہے؟ یہ معرفت نفس کا ذریعہ ہے کہ دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے تو اس کو اپنے نفس کی اپنے آپ کی معرفت، اپنے وجود کی معرفت کہ میں کیا ہوں، یہ میرا وجود کیا ہے، میں کہاں سے آیا، کس نے پیدا کیا، یہ سب جو ہے اس کی معرفت اگر حاصل ہو جائے تو گویا کہ وہ یہ تفقہ فی الدین ہے۔ اور تفقہ فی الدین ہمارے علماء سلامت رہے، کیا تفقہ فی الدین کا مطلب وہ مسائل حیض سلجھا رہے ہیں، مسائل نفاس سلجھا رہے ہیں، مسائل طلاق اس میں محدود کر رکھا، وہ بھی ہے، وہ بھی ایک پارٹ ہے تفقہ فی الدین کا، لیکن اصل تفقہ فی الدین غوث اعظم سے سیکھو۔ وہ کیا تفسیر کر رہے ہیں حدیث کی؟ تفقہ فی الدین کو صرف مسائل شرعیہ اور احکام شرعیہ میں سمیٹ کر کے رکھنا اور کہنا یہ طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، خلا کے مسائل، زہار کے مسائل، ان کے مسائل یہ سب جاننا یعنی مسائل شرعیہ ہے، ان کے جاننے کا نام ہی اصل تفقہ فی الدین ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی تفقہ فی الدین نہیں۔ یہ بھی غلط فہمی ہے علماء کی، یہ بھی غلط فہمی۔ غوث پاک نے فرمایا تفقہ فی الدین وہ معرفت نفس کا ذریعہ ہے، اور جس نے معرفت نفس حاصل کی گویا اس نے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ اور اس کے بعد جو جملہ ارشاد ہے غوث پاک کا، سماعت کیجیے، فرمایا بہی تصح لہ العبودیہ، کہ جب تک
یہ تفقہ حاصل نہیں ہو، جس میں اپنے نفس کی معرفت حاصل ہو، اور اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنے کے بعد یہی ذریعہ بنتا ہے معرفت رب کا. تو جب تک یہ تفقہ حاصل نہ ہو تب تک کہ عبودیت بھی صحیح نہیں ہوتی، نہیں بندگی بھی درست نہیں. جس بندے کے اندر اگر یہ علم نہ حاصل ہو، یہ معرفت نہ حاصل ہو کہ وہ اپنے آپ سے بے خبر ہے، اپنے نفس کے عیوب سے بے خبر ہے، اور دوسروں پر بہت نگاہ کیے ہوا ہے، اپنے وجود سے بے خبر ہے، اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں، کدھر سے آیا، میری خرابیاں کیا ہے، میری برائیاں کیا ہے، میرے اندر عیوب کیا ہے، اس سے ناواقف ہے، تو وہ شخص گویا کہ بندگی بھی صحیح سے نہیں کر پائے گا. غوث پاک نے فرمایا تصیح لہ العبودیہ، اب جا کر کے اس کی بندگی درست ہوگی جب معرفت نفس حاصل ہو. ٹھیک ہے. والعتق من عبودیت غیرہ، اب جا کے وہ دوسروں کی بندگی سے آزادی حاصل کرے گا، یعنی غیر اللہ کی بندگی سے. اللہ کی بندگی اس وقت درست نہیں ہوگی جب تک کہ اسے معرفت نفس حاصل نہ ہو. اور پھر آگے فرمایا لا فلاح لک لا نجات لک حتی تؤثرہ علی غیرہ، تیرے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی نجات نہیں ہے جب تک کہ تو اللہ رب العزت کی ذات کو اس کے غیر پر ترجیح نہ دے. اللہ کو ہر چیز پر ترجیح دو، اسے اول رکھو، سب سے پہلے رکھو، محبت میں پہلے رکھو. عبادت میں تو شریک کرنا ہی نہیں، اطاعت میں پہلے رکھو، پہلے رب کی اطاعت ہے، اس کے بعد کسی اور کی. محبت میں پہلے رکھو، پہلے رب سے محبت کرنا ہے، اس کے بعد کسی اور سے محبت کرنا. غوث پاک نے بڑا سخت جملہ فرمایا لا فلاح لک، اے کامیابی کے معیار اور پیمانے بنانے والوں غور سے سنو، کوئی کامیابی نہیں ہے تیرے لیے. ولا نجات لک، اور نجات کی بھی کوئی امید مت رکھنا. حتی تؤثرہ علی غیرہ، جب تک کہ اللہ کی ذات کو دوسروں پر ترجیح نہ دے تو، کہ اول میرا رب ہے، اس کی محبت ہے، اس کی بندگی ہے، اس کی اطاعت ہے، پھر اس کے بعد کچھ ہے. اور پھر فرمایا ہمارے احوال پر نگاہ کرتے ہوئے غوث پاک نے اصلاح کے طور پر فرمایا تؤثر دینک علی شہوت، تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اپنے دین کو اپنی خواہش پر ترجیح دیے ہو. دین گئے چولہے بھاڑ میں، اپنی خواہش کو اپنا سب کچھ بنا رکھے ہو، اپنے معبود کو. جیسے کہ قرآن نے کہا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا، اپنی خواہش کو دین بنا رکھا ہے، معبود بنا رکھا، ہر وقت اپنی خواہش کی پیروی کرا اور اسی کی پوجا میں لگا، اس کو دین سمجھ بیٹھا ہے. غوث پاک نے فرمایا کہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اپنے دین کو اپنی شہوت اور اپنی خواہش پر ترجیح دے رکھے ہو. دین کا تمہارے یہاں کوئی مطلب نہیں، جو ہے تمہاری اپنی خواہش اور شہوت ہے. وآخرتک علی دنیاک، اور اپنی آخرت کو اپنی آخرت پر ترجیح دے رکھے ہو، اور اپنی دنیا کو اپنی آخرت پر ترجیح دے رکھے ہو. وخالقک علی خلقہ، اور اس کی مخلوق کو اس کے خالق پر، مخلوق کو خالق پر ترجیح دے رکھی، اسے بڑا سمجھ رہے ہو. کہاں تمہارے دماغ میں اللہ کی بڑائی ہے، یہ تو فلاں صاحب کی بڑائی ہے، فلاں کی بڑائی ہے، اس کی کبریائی ہے، اس کی کبریائی، اس کی کبریائی کا کوئی نہیں. یہی تو ہے خالق کی ذات پر مخلوق کو ترجیح دینا. فرمایا جب تک تمہاری یہ کیفیت رہے گی نا کہ اپنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیو، اپنی شہوت کو اپنے دین پر ترجیح دو گے، اپنے خالق کو مخلوق پر ترجیح دو گے، ہلاک ہوگا، تیرے لیے بربادی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت. اگر تمہارا یہ حال رہا نا تو سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہے، نہ نجات کا تصور، نہ فلاح و کامیابی کا تصور، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم ملفوظ ہے اور یہ ارشاد ہے، اس کو پھیلاؤ یار، اسے لوگوں کو سناؤ.
تاکہ مردہ دل میں زندگی پیدا ہو اور سوکھی بھی ایمان کی کھیتیاں ہری ہو جائے۔ ہم مر چکے، ہمارا ایمان مر چکا ہے، ہمارے اعمال کا حال کیا ہے، بد عملی کا حال کیا ہے، بد اخلاقی کی کیفیت کیا ہے، بے ایمانی کی کیفیت کیا ہے، یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کیا ادھر ادھر چکر میں پڑے؟ انہیں 2 جملے سنا کر کے انشاءاللہ دیکھو، قول مردہ جان دارت، جو مردان خدا کا قول ہوتا ہے اس میں جان ہوتی ہے، اسے سناؤ۔ اور مشائخ کے ملفوظات میں بڑی برکت ہے۔ ایک مجلس میں اس بات کو بھی بیان کروں گا انشاءاللہ کہ مشائخ کے ملفوظات سنانے میں کتنی برکت ہے اور کتنا یہ معنی خیز ہوتا ہے، کتنا مفید ہوتا ہے، اس پر بھی میں ایک انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔